हालेलुया, आमीन, आमीन। आज इस साल का लास्ट संडे हम प्रेयर कर रहे हैं। खुश नसीब है वो लोग जो इस साल की लास्ट संडे की प्रेयर कर रहे हैं। आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं, आप लोग बाबरकत लोग हैं, क्योंकि आप इस साल की संडे की लास्ट प्रेयर कर रहे हैं और खुदावंद ने हमें सारा साल संभाला है। साल में 56 संडे होते हैं, 56, और हम कितने संडे चर्च आते हैं, कितने संडे मिस करते हैं, कितने संडे हम प्रेयर करते हैं। तो हम अगर एवरेज निकालें तो मेरा ख्याल है कि बहुत से कम लोग हैं जो 100% चर्च आते होंगे। कोई 50%, कोई 40%, कोई 80%, कोई 70%, यानी कि लोग चर्च आते हैं। और सारे इतवार आप चर्च नहीं आते। और अगर आप काश कि आप सब लोग हर संडे खुदा के घर में आए तो 100% आप खुदा से बरकत लेंगे। हालेलुया, आमीन। हमारे घरानों के अंदर क्यों प्रॉब्लम्स हैं? हम क्यों बाबरकत नहीं हैं? हमारी कमाई के अंदर बरकत क्यों नहीं है? हम क्यों कर्ज में हैं? हम क्यों प्रॉब्लम में हैं? क्यों मुश्किलात में हैं? वजह यही है कि हम खुदा को प्रॉपर तरीके से अपना दिल नहीं देते। हम खुदा को प्रॉपर तरीके से उसकी कवरिंग में नहीं आते। हम खुदा तो करते हैं, और कलाम में ये मैं बात नहीं कर रहा, ये मसीह यीशु के अल्फाज हैं। खुदावंद यीशु ने ये कहा, ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। असी आके होठा तो तारीफ कर रहे हैं, खुदावंद तेरी तारीफ हो। ते कोई अगो कोई नशेबाज बंदे से मिले ना तो वो भी आगे से कहेगा खुदावंद का बड़ा फजल है। शराब पी होती है, नशा किया होता है, और वो भी आगे से हमें यही कहता खुदावंद का बड़ा फजल है। एक नशेबाज के मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कलाम में लिखा है कि नशेबाज, जादूगर खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जो नशा करते हैं, जादू करते हैं और जादूगरों की बातें करते हैं, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। इसलिए हमें खुदा की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। अगर हमारा दिल, अगर हमारी जुबान खुदा की तारीफ करती है तो हमारा दिल भी उसी तरीके से ही होना चाहिए। हमारे दिल जो है ये खुदा से दूर हैं। हम होठों से, जुबान से खुदा की तारीफ करते हैं, लेकिन इंटरनल हम जो है वो खुदा की तारीफ नहीं कर रहे होते। अंदर हमारे दिल जो है वो गंदगी से भरे होते हैं। हमारे अंदर की साइड जो है ये पाक नहीं है। जब तक हम अंदर से पाक नहीं होते तब तक खुदा की बरकत भी हमें नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद का कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 23। सब लोग जानते हैं ज़बूर 23, छोटे बच्चों को भी 23 ज़बूर आता है। आमीन। तो कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनको 23 ज़बूर नहीं आता, कई ऐसे बड़े लोग भी हैं, और कुछ बच्चे जो संडे स्कूल जाते हैं उनको तो 23 ज़बूर बड़े ही अच्छे तरीके से आते हैं। जी जरा पढ़ने पर हमारी कीजिएगा 23 ज़बूर पहली आयत से। इसमें यूं लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वामोद के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है।
تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کو شکر ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, سب لوگ بیٹھ جائیں. خداوند میرا چوپان ہے. کیا ہم سب یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ خداوند میرا چوپان ہے. خداوند ہم سب کا چوپان ہے. اور پھر اگلی جو بات ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. مجھے کمی نہ ہوگی. جس کا چوپان خداوند ہو, اسے کسی بات کی کمی ہو سکتی ہے؟ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسی اتنا کمانے آئے تھے پھر ساڑی پوری نہیں پہنتی؟ کیونکہ ہم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ خداوند ہمارا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی. جب اس بات پہ ہمارا ایمان ہوگا نا کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی, تو پھر آپ تھوڑا بھی کمائیں گے تو خدا آپ کی کمائی میں برکت دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا جو ہے وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا بھلا خدا ہے. خدا بھلائی کو پیدا کرتا ہے. خدا گنہگاروں سے پیار کرتا ہے. اور خدا اگر گنہگاروں سے پیار نہ کرے تو ہم کبھی بھی زمین پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. ہاللیلویا. اس لیے آپ کبھی دکانوں پہ جائیں تو دکانوں کے باہر بورڈوں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی. تو جڑے سگریٹ پانا والے لوگ نے بہتا لکھا ہوتا ہے. تسی کدی انہاں تے ویکھیا غور کیتا ہے؟ سگریٹ پانے والوں نے زیادہ لکھا ہوتا ہے. بتائیں نشہ بیچنے والے جو ہے وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ساڈا چوپان ہے, سانو کمی نہ ہوگی, ساڈے پان بہتے دکھن. وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے, لیکن ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارا چوپان ہے اور ہمیں کسی بات کی کمی نہ ہوگی. خداوند ہمارا بزرگ ہے اور اس نے کہا اے سونے والے جاگ تاکہ تجھ پر مسیح کا نور چمکے. جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمارا خدا برکت دیتا ہے. خداوند ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند بزرگ ہے, خداوند بھلا ہے اور خداوند جو ہے وہ قادر مطلق ہے. اس لیے ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا گیا, ہم پڑھتے ہیں وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. وہ ہماری جانوں کو بحال کرتا ہے. وہ ہماری جانوں کو بحال کرتا ہے اور وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. صداقت مطلب سچائی کی راہوں پر, اور ہمیں سچائی کے رستوں پر ہمارا خدا ہی ہے جو لے کر چلتا ہے. ہم سچائی کی بات کرتے ہیں کیونکہ یسوع صادق ہے, سچا ہے, صادق القول ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. لکھا گیا بلکہ خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرے گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. ہمارا سفر جیسا مرضی ہو, ہم کہیں سے بھی گزر رہے ہوں, ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے. ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور کلام میں لکھا گیا موت کی وادی کے سائے میں سے, یعنی کہ اگر ہم قبرستان میں سے بھی گزرے ہوں, یہ موت کی وادی ہے, اور لکھا گیا کہ وہاں سے بھی ہم گزرے ہوں تو ہمارا خدا وہاں پر بھی ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے.
خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ خداوند ہے وہ کسی بلا سے نہیں ڈرتا۔ اور کلام میں یسایا نبی نے بھی یہ بات بتائی کہ اس کا نام ایمینویل ہوگا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا ہماری ہر فریاد کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اور لکھا گیا تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، کلام میں لکھا گیا کہ خدا اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ جو کوئی آپ کو ستاتے ہیں، جو آپ کے خلاف ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور کلام ہمیں یہی بات سکھاتا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خدا ان کی سوچوں کو بدل دے۔ خدا ان کے سوچوں خیالوں کو بدلنے والا خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام میں لکھا گیا تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آئل جو ہے، جب کسی کو مخصوص کیا جاتا ہے، کسی کو بلیس کیا جاتا ہے تو آئل لگایا جاتا ہے۔ اور پہلے پرانے وقتوں میں، یعنی کہ پرانے عہد نامہ کی اگر ہم بات کریں تو پرانے وقت میں یسوع سے پہلے روح القدس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، لیکن کنسپٹ یہ تھا کہ آئل جس کو لگایا جاتا تھا اس پر خدا کا روح آ کر ٹھہر جاتا تھا اور اسے مخصوص کیا جاتا تھا تاکہ خدا کا روح اس کے اندر ہو۔ آمین۔ آئل کا سائن جو تھا یہ روح القدس کی نشانی تھی۔ اب ہم آئل نہیں لگاتے، اب ہم کہتے ہیں ہم خدا کے پاک روح کو مانگتے ہیں، خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ اور پہلے آئل کے ساتھ مخصوص کیا جاتا تھا اور یہ سائن ہوتا تھا کہ یہ روح القدس کی حضوری میں انسان رہے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور کلام میں لکھا گیا کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ خدا کا روح ہے، جس کے ساتھ خدا کی حضوری ہے، وہ لبریز ہے، وہ پاک ہے، وہ ہر چیز سے، ہر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے پاس ہر نعمت ہے کیونکہ خدا کا روح اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور جو لوگ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ کسی بات سے شرمندہ نہیں ہوتے۔ خدا اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، خدا اپنے لوگوں کو گرنے نہیں دیتا، بلکہ وہ سنبھالتا ہے اور گرے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا تعریف بجا سکتے ہیں؟ آمین، ہاللیلویا۔ خدا بزرگ ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور لکھا گیا یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں خداوند کے گھر میں کیا کروں گا؟ سکونت کروں گا۔ بھلائی اور رحمت، ہم اگر بھلائی کرتے ہیں تو خدا کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اور ایک ٹائم کے لیے نہیں بلکہ لکھا گیا عمر بھر کے لیے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ، ایک ٹائم کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کبھی آپ لوگوں نے فیل کیا ہو جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ روزے میں ہوتے ہیں، تو آپ اپنے چہرے پہ کتنا سکون محسوس کرتے ہیں؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جو سچائی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور خدا کے گھر میں بڑی ایمانداری کے ساتھ آتے ہیں، جیسے داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جو ادھر میں آقا لگے کیا ہو یہ ہوا دے کار چلیے، کہتا ہے میں سکون میں آ جاتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں، میرا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور میں خدا کے گھر میں جا کر سکونت کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ جو لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں وہ سکونت کرتے ہیں، جو لوگ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں وہ سکونت کرتے ہیں۔
جو لوگ دعا میں ٹھہرتے ہیں وہ سکونت کرتے ہیں. نہیں تو آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے بے چین رہتے ہیں, ہمیں نیند بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی, لوگ پرابلمز میں ہیں, لوگ پریشانیوں میں ہیں. اور کلام میں لکھا گیا کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے گی اور میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا. سکونت اگر آپ کو چاہیے, اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جو بے چینی نہیں بلکہ آرام چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے. اور آپ جب خدا کی حضوری میں رہیں گے تو پھر آپ سکونت میں رہیں گے. ہلیلویا. اور آپ کو کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو قرض دے گا, لے گا نہیں بلکہ تو قرض دے گا. تو قرض لے گا نہیں بلکہ تو قرض دے گا. یعنی کہ یہ خدا کی حضوری کی بات ہے, یہ سکونت کی بات ہے. یعنی کہ خدا کو اتنا بلیس کر دے گا کہ آپ کسی کا کے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے بلکہ آپ دینے والے بن جائیں گے. ہلیلویا. جب تک آپ خدا کی حضوری میں نہیں ہیں, آپ خدا سے دور بھاگتے ہیں, تو پھر خدا آپ کے نزدیک کیسے ہے؟ آپ تو خدا سے دور ہیں. جو دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں, وہ بچے ماں باپ کو بڑے پسند ہوتے ہیں جو تابع دار ہوتے ہیں. وہ بچے جو ماں باپ کی تابع داری کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, ماں باپ کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں, ماں باپ کے آگے آرگومنٹ نہیں کرتے بلکہ ماں باپ کی بات کو بڑے عاجز طریقے سے ایکسپٹ کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, مانتے ہیں, تو وہ بچے جو ہے ماں باپ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہی خدا بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی حضوری میں رہتے ہیں, جو عبادت کرتے ہیں, جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. اور خدا پھر اپنی رحمت ان پر برساتا ہے اور ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے. تیرے بیچ میں سے تمام بیماریوں کو نکال دے گا, تیرے ہاتھوں کی کمائی میں برکت ہوگی. اور یہ ساری برکتیں تبھی ملیں گی جب ہم خدا کے حضوری میں رہیں گے. پھر بات پوری ہوتی ہے کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہے گی اور میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا. اور پھر لکھا گیا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج ملے گا. جان دینے تک وفادار رہے گا تو پھر زندگی کا تاج ہے. ہم 4 دن چرچ آ گئے تو پھر ہم تھک جاتے ہیں. ایک ویک پورا چرچ آنا پڑ جائے نا تو ہم لوگ بڑے پرابلم میں آ جاتے ہیں. ایک پورا ویک چرچ آنا ہے تو پورا ویک چرچ نہیں آتے, ہم چند دن آتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم غائب ہو جاتے ہیں. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ جان دینے تک. یعنی کہ جب آپ پیدا ہو جائیں اس وقت سے لے کر آپ جب تک آپ گور میں نہ چلے جائیں تب تک آپ نے خدا کی حضوری میں رہنا ہے. آپ اپنے کام ضرور کریں, کام سے خدا منع نہیں کرتا, اپنے کام کریں, لیکن خدا کا جو ٹائم ہے وہ خدا کو ضرور دیں. جب آپ خدا کو ٹائم دیں گے تو پھر خدا آپ پر اپنی رحمتوں کو برسائے گا. خدا اپنا جلال آپ پر ظاہر کرے گا. خدا آپ کی ہر دل کی مراد کو پورا کرے گا. خداوند میں مسرور رہے تو پھر دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. خداوند میں مسرور رہیں گے تو پھر دل کی مرادیں پوری ہوں گی. اگر ہم خداوند میں مسرور ہی نہیں ہیں, اگر ہم خداوند کے ساتھ ہی نہیں ہیں, اگر ہم خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں تمہیں کام کیا سے تو میرا کیتا ہی نہیں ہے. اگر ہم خداوند کے ساتھ ہیں تو خدا آپ کے ہر دل کی مراد کو پورا کرے گا. وہ تیرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو, میری بیٹی کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کی ضرورتوں کو خدا جانتا ہے. آپ نے تو ابھی سوچا بھی نہیں ہوگا, خدا آپ کو جانتا ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ میں پتال میں چلا جاؤں تو تو وہاں بھی ہے, تو میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب جانتا ہے. میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں تو سب جانتا ہے. داؤد اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ہم بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہر بات کو جانتا ہے. ہمارے چلنے پھرنے کو, اٹھنے بیٹھنے کو, کھانے پینے کو, ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہاللیلویا.
हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद से कभी भी मांगते हुए शर्माए ना। इस बात को जरूर याद रखिएगा, जब भी खुदावंद से मांगे ज्यादा मांगे, क्योंकि आपका खुदा सब कुछ दे सकता है। असी कई दफा मांगते हुए शर्माए हैं, पता नहीं खुदा देगा कि नहीं देगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शक हमारे अंदर है और हम थोड़ा मांगते हैं, ज्यादा मांगे। आपका खुदा तो बहुत बड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया उसके वसीला से ही है। आमीन। तो आप कभी भी इस बात से शर्माए नहीं। खुदावंद से कहें जो कुछ आप कहना चाहते हैं, आप दिल से खुदा से मांगे, पूरे दिल से, पूरे ध्यान से, पूरे ज्ञान के साथ खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तेरा बेटा और बेटी हूं। और तो कभी भी अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि खुदा से दिल लगाने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया। दाऊद इस बात पे बड़ी बात करता है। ज़बूर 78 जरा निकालिएगा, ज़बूर 78 उसकी 70, 71 और 72 आयत जरा पढ़ लीजिएगा। 70, 71, 72। इसमें यूं लिखा है, उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मेरास इस्राएल की गलाबानी करे। सो उसने खलूस दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। आमीन। 72 आयत जो है उसमें उसने बताया है, सो उसने खुलूसे दिल से उनकी पासबानी की, यानी कि वो भेड़ बकरी चराता है और इसमें उसको शर्मिंदगी नहीं है, वो शर्मिंदगी नहीं करता, बल्कि खुलूसे दिल के साथ क्या करता है, उनकी चौपानी करता है, उनकी पासबानी करता है। और कलाम में लिखा गया कि दाऊद कहता है कि अगर कोई भेड़ मेरे गला खाने से गायब हो जाती है तो मैं उसको ढूंढ के लाता हूं, और कोई जंगली जानवर, कोई भेड़िया या कोई जंगली जानवर जो है वो मेरी भेड़ों को या मेरे जानवर को उठाकर ले जाता है, तो मैं क्या करता हूं, उसके नकीले दांतों से भी उसको निकाल लाता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करता है, खुलूसे दिल से उनकी निगहबानी करता है, उनकी पासबानी करता है। वो बड़े ध्यान से, ईमानदारी के साथ अपने काम को सर अंजाम देता है। आज भी अगर हम ईमानदारी के साथ खुदा के काम को करते हैं, आपका काम छोटा है या बड़ा है, मैं नहीं जानता आप जो भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हैं तो खुदा आपको सरफराज करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप काम छोटा करें या बड़ा करें, जरूरी नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर ही बने तो फिर ही बड़ा काम है। आप छोटे काम को भी तरजीह देंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, तो खुदा आपको उसमें बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। सिर्फ बात इतनी है कि हमने खुलूसे दिल से करना है काम, पूरे ईमान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमने उस काम को करना है। हम उस काम को जब तक ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तब तक खुदा की बरकत नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं अपने काम में भी गैर जिम्मेदार होते हैं, गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं, और जब आप अपने काम को जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो आप बरकत पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों के कामों को भी गैर जिम्मेदारी के साथ करते हैं, और आप अपने घर के कामों को भी जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो आप बरकत पाएंगे। आपके घरानों के अंदर इत्मीनान, सुकून, भलाई होगी। आमीन, हालेलुया। पहला शमूएल उसकी 17 आयत पढ़े, उसकी 34 वर्ष, उसमें लिखा है, तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बरा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। हालेलुया। दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया
کیونکہ ساؤل بادشاہ تھا اور وہ اس کے پاس ملازمت کے لیے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ تیرا خادم، یعنی کہ تو اس کے قد کی طرف نہ دیکھ، میرا قد بے شک چھوٹا ہے لیکن میرے جو کام ہے نا وہ بڑے ہیں۔ میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور کیا کرتا تھا کہ جب کبھی شیر یا کوئی ریچھ آ جاتا میرے جھنڈ میں سے، اس جھنڈ میں سے اگر کوئی بھیڑ کو اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا اور جا کر کیا کرتا تھا، اس کے منہ سے ان کو چھڑا لاتا تھا، کیونکہ میں اپنے باپ کا نقصان کرنا نہیں چاہتا تھا، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ میرے باپ کا کوئی نقصان ہو۔ آج پادریوں کی ذمہ داری ہے، آج پادریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، تاکہ وہ خدا کی حضوری میں رہیں اور خدا ان کے نام کو چڑھا دیں۔ اور اگر وہ کہیں چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو ہمیں وہاں پر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہمارے لوگوں کے ساتھ رہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کا پیار ہے، اور اگر ہم اپنے لوگوں کی کیئر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ برکت ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اس لیے کلام مقدس میں یہ بات کی گئی کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی۔ اگر خداوند ہمارا چوپان ہے تو ہمیں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمارا بھروسہ خدا پر ہے تو کمی نہیں ہے، اور اگر ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو کمی نہیں ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ تو میرے عزیزو، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو برکت ہے، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے میں ہی برکت ہے، اور اگر ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ اچھا چرواہا یسوع نے کہا میں ہوں، اور میری بھیڑیں جو ہے وہ میری آواز کو پہچانتی ہیں، اور خدا جب اپنی بھیڑوں کی پہچان کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا اچھا چوپان ہے، اچھا چرواہا ہے، اور ہمیں اپنے خدا کی چوپانی میں رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کے اس کلام کو ذرا سے